बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम व हाज़रीन उल्ज़ाम, मैं हूँ आपका मेज़बान गाज़ी मोहम्मद यूसुफ़ बारवी। आप देख रहे हैं रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन। आज का जो हमारा सेशन है और प्रोग्राम है वो सिर्फ़ और सिर्फ नात ख़्वानी का ही है। हम आज नात ख़्वानी सीखेंगे और जानेंगे कि आवाज़ दुरुस्त अपनी कैसे रख सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जो नए नात ख़्वान गला बैठ जाता है उनके लिए भी एक दो टिप्स जानेंगे। आएँ ये सुनने के लिए और जानने के लिए सना खान मुस्तफ़ा सैयद मोहम्मद बिलाल रज़ा अत्तारी साहब हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाह साहब क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और हमारे साथ ही जो मेहमान हैं हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ़ कादरी रिज़वी साहब, इनको भी हम अपने स्टूडियो में वेलकम करते हैं। तो आएँ शाह साहब से हम पहले एक कलाम सुनेंगे, फिर उसके बाद आगे गुफ्तगू का सिलसिला करेंगे। जी शाह साहब नाज़। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मिटा दे सारी खताएं मेरी, मिटा या रब, मिटा दे सारी खताएं मेरी, मिटा या रब, बना देने के बनाने के दे बना या रब, बना देने के बनाने के दे बना या रब। अंधेरी कब्र का दिल से नहीं निकलता डर, अंधेरी कब्र का दिल से नहीं निकलता डर, करूँगा क्या जो तू नाराज़ हो गया या रब, करूँगा क्या जो तू नाराज़ हो गया या रब, मिटा दे सारी खताएं मेरी, मिटा या रब। गुनाहगार हूँ मैं लाइके जहन्नम हूँ, गुनाहगार हूँ मैं लाइके जहन्नम हूँ, करम से बख्श दे मुझको, न दे सजा या रब, करम से बख्श दे हमको, न दे सजा या रब। रिहाई मुझे को मिलेगा शैतान
मिटा दे सारी खताएं मेरी मिटा या रब मैं करके तौबा पलट कर गुनाह करता हूँ मैं करके तौबा पलट कर गुनाह करता हूँ हकीकी तौबा का कर दे शरफ अता या रब हकीकी तौबा का कर दे शरफ अता या रब नहीं है नामाए अत्तार में कोई नेकी नहीं है नामाए बदकार में कोई नेकी नहीं है नामाए बदकार में कोई नेकी फकत है तेरी रहमत का आसरा या रब फकत है तेरी रहमत का आसरा या रब मिटा दे सारी खताएं मेरी मिटा या रब बना देने बनाने के दे बना या रब। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, माशाल्लाह। अच्छा शाह साहब ये बताएं कि आपको नात ख़ानी करते हुए कितना अरसा हो गया? मुझे तकरीबन हो गए हैं 30 साल, माशाल्लाह। 30 से 32 साल अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपने किसी से सीखी है, क्लासें ली हैं, या वैसे ही शौकिया तौर आप पढ़ते थे, यानी कि तो नहीं, आपकी मैंने वैसे क्लास तो किसी से नहीं ली, लेकिन कहते हैं ना किसी को उस्ताद बनाना चाहिए। जी तो मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे आइडियल भी हैं। जी मोहम्मद मुश्ताक कादरी अत्तारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह दावत इस्लामी के मशहूर व मारूफ सना खान थे। क्या बात है, तो उनकी नातें सुन सुन के और मुझे पढ़ने का शौक़ तो था ही, क्या बात है, लेकिन जज्बा पैदा हुआ फिर। माशाल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा ये बताएं कि आप किसी को कॉपी भी करते हैं? कापी भी करता हूँ तो मैं मुश्ताक कादरी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह। माशाल्लाह, क्या बात है। जिस तरह यानी कि एक ट्रेंड चला हुआ होता है कि भाई जनाब जिस तरह आज़म कादरी हो गया या शाहिद महमूद कादरी हो गया या जो ओवैस भाई हो ज़ाहिर है जो अच्छा पढ़ने वाले हैं उनको बंदा सुन के सीखता ही है जी, लेकिन कापी नहीं करता मैं, बस उनको सुन लेता हूँ, कुछ मिल जाता है बड़े नात खानों से। क्या बात है। अच्छा ये बताएं शाह साहब, अक्सर हमने देखा है आपको कि एक जगह से आप महफिल पढ़ते हैं, फिर दूसरी जगह पर, फिर तीसरी जगह पर, फिर चौथी जगह पर, ऐसा आप क्या इस्तेमाल करते हैं जो आपका गला बैठता भी नहीं है, माशाल्लाह हरा भरा रहता है? क्या बात है। असल में ना जो हम नात खानी करते हैं ना, ये हम नहीं करते हैं, सही है, ये जिसका जिक्र कर रहे हैं ये उन्हीं का फैज़ होता है। क्या बात है। और कभी कभार ऐसा होता है कि मैं महफिल में जा रहा होता हूँ तो सोचता हूँ कि क्या पढ़ूँगा, रास्ते में कुछ सोचता हुआ जाता हूँ कि ये पढ़ूँगा, लेकिन वहाँ जब पहुँचता हूँ
تو درود پاک پڑھنے کے بعد کلام آتے جاتے اور میں پڑھتا جاتا ہوں. جو کچھ سوچ کے آتا ہوں نا وہ شاید کبھی کبھار پڑھ پاتا ہوں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں کلام سنائیں. وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں. جی لبیک. وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں. 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 تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں. تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں. اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں. در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا. تجھ سے شیدا شمار پھرتے ہیں. وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں. سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے. بہت خوب، ماشاءاللہ، آواز بہت پیاری. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیں کہ جس طرح ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ قاری صاحب کے حوالے سے آپ اشارہ دے رہے تھے، میں یہ چاہوں گا کہ بھئی ایسی کیا چیز ہم استعمال کریں جو گلہ ہمارا سیٹ رہ سکے. کیا بات ہے. بس درود پاک پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ گلا سیٹ رہے گا. میرا جو معمول ہے نا، میں تو صبح جب اٹھتا ہوں نا تو 111 مرتبہ درود پاک پڑھ کے پانی کے اوپر دم کر کے اور پی لیتا ہوں. ماشاءاللہ. اور کسی محفل میں جاؤں، گلا چاہے جتنا بھی خراب ہو تو میں تو پڑھتا ہوں 11 مرتبہ یا تار 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 یا تار
المددیہ تار لجپال یا غوث اعظم دستگیر، اس کے بعد میں پڑھنا شروع کروں۔ کیا بات ہے۔ ناظرین اکرام و حاضرین عظام، جیسا کہ آپ سن رہے ہیں شاہ صاحب سے، اگر گلا سیٹ رکھنا ہے، اچھا شاہ صاحب اسی میں ایک اور بات میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، احتیاط کن کن چیزوں کی ضروری ہے؟ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ محفل میں جو ہم جا کے پڑھتے ہیں نا، یہ ہمارا کمال نہیں ہوتا۔ وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یعنی کہ ہم احتیاط کن کن چیزوں سے کریں تاکہ بھئی ہماری آواز سیٹ رہ سکے، یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ بس میں تو کسی کھانے پینے میں کسی چیز میں احتیاط نہیں کرتا، کیونکہ بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں یار چاول نہ کھائیں، آپ فلاں جو چیز سرکار کا استعمال۔ لنگر مل جاتا ہے نا، میں تو چاول بھی کھا لیتا ہوں، بوتل بھی پی لیتا ہوں، چائے بھی پی لیتا ہوں، کھانا بھی کھا لیتا ہوں۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ مینوں شوق مدینہ جاون دا، مینوں شوق مدینے جاون دا، کوئی دل دی حسرت ہور نہیں، مینوں شوق۔ یہ اصل میں نا ہم پڑھتے ہیں مینوں شوق مدینے، اصل میں جو شاعر نے لکھا ہے نا، اس نے لکھا ہے اکو تانگ مدینے جاون دی، کوئی دل دی حسرت ہور نہیں، اکو تانگ مدینے جاون دی، کوئی دل دی حسرت ہور نہیں، بس سوہنیاں تیری مرضی ہے، میرا تے کوئی زور نہیں، میرا دل کہندا حوصلہ رکھ، سوہنے دا بلاوا آوے گا، میرا دل کہندا حوصلہ رکھ، سوہنے دا بلاوا آوے گا، پر کی کریے بے صبری دا، دل وچوں جاندا شور نہیں، اکو تانگ مدینے جاون دی، کوئی دل دی حسرت ہور نہیں۔ اسی لہر میں اعظم چشتی صاحب نے کچھ اشعار لکھے ہیں، اور کیا کہتے ہیں وہ ذرا سنیے گا توجہ سے، کہتے ہیں جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں، جے تو چڑھیا اوتے دار بھی نہیں، دار مطلب پھانسی اگر نہیں چڑھا تو، جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں، جے تو چڑھیا اوتے دار بھی نہیں، ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں، ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں۔ یار مل سی کی میں لب سی کی میں کیا دن، کئی جنگل گانے پیندے نے،
لنگھنے پیندے نے جڑا بن کے عاشق سکھ ڈھونڈے جڑا بن کے عاشق سکھ ڈھونڈے او دی قسمت دے وچ دیدار بھی نہیں اب سننا ذرا کئی جنگل گانے پیندے نے کئی دوزخ لنگھنے پیندے نے جڑا بن کے عاشق سکھ ڈھونڈے او دی قسمت وچ دیدار بھی نہیں اور یار ملے گا کیسے دل دتیا باجھ نہ پیار ملے سر دتیا باجھ نہ یار ملے کرنا کچھ نہ پوے پیاری مل پوے تو یاری مل پوے تو مل سی کی میں دل دتیا باجھ نہ پیار ملے سر دتیا باجھ نہ یار ملے جی او اس ملوں بھی مل جاوے جے او اس ملوں بھی مل جاوے اے تو سستا یار وپار بھی نہیں اگلا سنو کچھ سمجھ نہ آوے لوکانوں او کادے نال شہید کرے آدم یار دے کچھ مار گئے لیکن بندہ جیندہ ہو دے اور کیسا مر دے کیا دے آدھے کچھ سمجھ نہ آوے لوکانوں او کادے نال شہید کرے ڈٹھی یار دے ہتھ تلوار بھی نہیں ڈٹھی یار دے ہتھ تلوار بھی نہیں اتے خالی جاندہ وار بھی نہیں ڈٹھی یار دے ہتھ تلوار بھی نہیں اتے خالی جاندہ وار بھی نہیں جیڑا ہو کے کھڑا کنارے آتے چھلاں دے نظارے کردائے سیری نہ دیونا پوے جانی نہ دیونی پوے لیکن یاری مل رہے کیویں مل سی یار کیا فرمائے جیڑا ہو کے کھڑا کنارے آتے چھلاں دے نظارے لیندائے زندگی دے ایس سمندر دے او موتیاں دا حقدار بھی نہیں زندگی دے ایس سمندر دے او موتیاں دا حقدار بھی نہیں جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں جے تو چڑھیا او تیدار بھی نہیں ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں سبحان اللہ کیا ہی بات ہے بہت خوب قاری صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے کوئی فرمائشی کلام بس فرمائش جو تھی وہ تو پوری ہوگی
سبحان اللہ۔ اچھا شاہ صاحب، ایک میری پسند کا کلام، ایک آپ کے پسند کا، جی کیا بتاؤں کیا مدینہ ہے، سبحان اللہ۔ یہ پھر اس کے بعد آپ کی فرمائش ہے۔ کیا بتاؤں میں، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مولا مدینہ ہے، بس میرا مولا مدینہ ہے، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، درد دل کی دوا مدینہ ہے، درد دل کی دوا مدینہ ہے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، یا محمد ہے یا مدینہ ہے، یا محمد ہے یا مدینہ ہے، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مولا مدینہ ہے۔
سبحان اللہ کیا کیا ہے. بات. حضور شاہ صاحب یہ بتا دیں کہ ماہ رمضان الحمدللہ ماہ رمضان کے موضوع پر کچھ بتا دیں کہ ماہ رمضان ہر کسی نے اپنے بیان میں علماء کرام آتے رہے، انہوں نے بتایا ماہ رمضان ایسے گزارے، ماہ رمضان میں یہ کام کریں. آپ بھی کچھ ارشاد فرما دیں ماہ رمضان میں ہم کون سا ایسا کام کریں جس وجہ سے ہمیں بھی حضور کا دیدار نصیب ہو جائے. کیا بات ہے. ہر دعائیں قبول ہوتی ہے اس ماہ حضور کے دیدار کے لیے تو حضور کی ذات پہ کثرت سے درود پاک پڑھیں. سبحان اللہ. لیکن باقی آپ پوچھ رہے ہیں کہ ماہ رمضان کیسے گزاریں، جی تو نا ایک تعداد مقرر کر لیں جی کہ اتنی دفعہ یہ پڑھنا ہے، 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 اور وہ روزانہ پڑھیں. میں نے جو اپنا معمول بنایا ہوا ہے نا، تو میں تو جب سے ماہ رمضان شریف کی آمد ہوئی ہے تو میں 313 مرتبہ پڑھتا ہوں درود پاک، سبحان 313 مرتبہ پڑھتا ہوں کلمہ شریف، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 313 مرتبہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، 313 مرتبہ پڑھتا ہوں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کیا بات. 313 مرتبہ پڑھتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سبحان. تو یہ 5 اورات جو ہے نا، یہ میں 313 مرتبہ یہ پڑھتا ہوں. کیا اس بات. میں یہ وقت تو بھی جی وقت بھی مقرر. وقت تو میں فجر کی نماز کے بعد پڑھ کے پھر سو جاتا ہوں، اور آپ اپنے حساب کتاب سے، یہ مطلب یہ سارے دن میں 24 گھنٹے کے اندر آپ ایک دن افطاری سے لے کر سحری سے لے کر دوسرے دن سحری سے پہلے آپ یہ اپنی روٹین میں شامل کر لیں. جیسے 5 نمازیں ہیں، ایک نماز کے بعد ایک نماز کے وظیفہ بعد کر لیں. ایک ہاں، ہو جائے. ایک نماز کے بعد ایک ورد آپ پڑھ لیں تو یہ تو اور زیادہ آپ کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی. بالکل. ویسے درود پاک کے بارے میں تو آتا ہے کہ جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب چاہیے نا، وہ درود تو پاک. حضور کی ذات پہ درود پاک پڑھیں. سبحان اللہ. اور یہ درود پاک ایسا وظیفہ ہے کہ اسے حضور خود سنتے ہیں. سبحان اللہ. اگر چاہیں تو اس بندے کی زبان سے پڑھا ہوا خود سن لیں، بے شک. اگر اس طرح نہ بھی چاہیں تو فرشتے نے تو حضور کی بارگاہ میں پہنچانا ہی ہے. پہنچانا ہے. بے شک. تو یہ ایسا جو ہے نا ورد ہے، وظیفہ ہے، عمل ہے کہ یہ قبولیت کے منصب تک پہنچ ہی جاتا ہے. سبحان. اور کیسے پہنچتا ہے؟ اور پہنچتا بھی اس طرح ہے کہ ہمارے جو ہے نا کندھوں پہ 2 فرشتے ہیں، جی. کرامن کاتبین. ایک نیکیاں لکھتا ہے، دوسرا برائیں. گناہ لکھتا ہے. جی. لیکن جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو یہ دونوں ہی فرشتے مصروف ہو جاتے ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، جنت میں 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں. بے شک. کیا اور بات. یعنی کہ ایک دفعہ بندے نے درود پاک پڑھا اور سارے فرشتے اپنے کام پہ لگ گئے. کیا بات ہے. بے شک. اس فرشتے نے جو ہے نا نیکیاں لکھنا شروع کر دی، جی. اس فرشتے نے گناہ مٹانا شروع کر دیے. کیا بات ہے. اور جو جنت میں فرشتے ہیں انہوں نے جنت میں درجات بڑھانا شروع کر دیا، ہمارے محل بنانا شروع کر دیا، ہمارے لیے باغات لگانا شروع کر دیا. کیا بات. ویسے اس ماہ مقدس کی ایک یہ بھی فضیلت ہے، جیسے آپ درود پاک کے بارے میں بتا رہے تھے، جو بندہ ماہ رمضان میں 1 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العزت 1,00,000 درود پاک کا جی ثواب جی، دیتا ہے. ہر نیکی کا اجر 1,00,000 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. جی. کیا بات یہ ہے. ماہ رمضان کی تو اپنی فضیلت ہے بے شان. شک. بے شک. اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ ماہ رمضان کے حوالے سے بھی کلام سنا دیں. ابھی پروگرام سے پہلے آپ نے مجھے ایک کلام کہا تھا کہ یا مصطفیٰ خدارا دو اذن حاضری کا. جی. جی. تو یہ کلام ایسا ہے کہ اس کلام کے اوپر ہی سمجھو میں نے اپنے گلے کو سیٹ کیا ہے. سیٹ کیا ہے. اور کیا سیٹ اس طرح کیا ہے کہ میں اکثر نعت پڑھتا تھا نا، تو میں کہیں بھی زور لگا کے نعت پڑھتا تو میرا گلا بیٹھ جاتا تھا. ٹھیک ہے. پھر 2-3 دن ریسٹ کرتا تھا، پھر اس کے بعد پھر پڑھنا شروع کرتا، پھر جیسے زور لگاتا پھر گلا بیٹھ جاتا. تو ہمارے ایک نعت خان تھے منظور قادری صاحب، انتقال ہو گیا ان کا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا بھائی ایسے ایسے نا میرا گلا بیٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں آپ کلام پڑھتے ہیں پھر؟ میں نے کہا جب میں کلام پڑھتا ہوں میرا گلا بیٹھ جاتا ہے. کہتے ہیں پھر؟ میں نے کہا پھر میں پڑھ ہی نہیں سکتا. کہتے ہیں پھر؟ میں نے کہا پھر میں 2-3 دن آرام کرتا ہوں، پھر گلا سیٹ ہو جاتا ہے، پھر پڑھتا ہوں. اس نے کہا جب آپ کا گلا بیٹھ جائے نا پھر بھی آپ پڑھیں. پھر بھی آپ پڑھیں. کیا بات. جب یہ بیٹھا ہوا گلا آپ کا اٹھے گا نا پھر کبھی نہیں بیٹھے گا. پھر کبھی نہیں. کیا بات. کیا بہت خوب. تو انہوں نے کہا یہ آپ کوئی کلام پڑھو جس میں زور لگتا ہو.
تو میں نے یہی کلام پڑھا یا مصطفیٰ خدا را دو اذن حاضری کا. سبحان تو وہ ساتھ بیٹھ کے نا انہوں نے میرا وہ زور لگوایا اس دن تو گلا بیٹھ گیا. جی لیکن اگلے دن جب وہ پھر آئے کہہ رہے ہیں ہاں بھائی گلا, میں نے کہا آواز ہی نہیں نکل رہی. جی تو انہوں نے کہا وہی کلام پڑھو. میں نے کہا زور کہاں آواز نکل ہی نہیں رہی. اس نے کہا نکلے گی. پھر جب میں نے پڑھنا شروع کیا پھر انہوں نے زور لگوایا, پھر وہ ایسا کھلا کہ الحمدللہ آج تک نہیں بیٹھا. تو وہی کلام میں آپ کو سناتا ہوں. اور حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کلام پڑھا تھا اور میں نے ان سے سنا اور انہی کے انداز میں پڑھتا ہوں. کیا ویسے تو الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب نے بھی یہ کلام پڑھا, لیکن وہ مشتاق بھائی کا انداز کچھ اور ہے. واقعی مشتاق تھا. یا مصطفیٰ خدا را دو اذن حاضری کا. یا مصطفیٰ خدا را دو اذن حاضری کا. یا مصطفیٰ آپ بھی ساتھ سبحان اللہ. یا مصطفیٰ خدا را دو اذن حاضری کا. یا مصطفیٰ خدا را دو اذن حاضری کا. یا مصطفیٰ خدا را دو اذن حاضری کا. کر لوں نظارہ آ کر آقا, کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا. کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا. یا مصطفیٰ ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ. ایک بار ہی دکھا دو رمضان میں مدینہ. بے شک بنا لو آقا آقا, بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا. بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا. یا مصطفیٰ خدا را. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے ماشاءاللہ. اچھا شاہ صاحب, آج تک جہاں بھی آپ جاتے ہیں یہ بتائیں کہ آپ کا زیادہ پسندیدہ کلام کون سا ہے جو آپ نے زیادہ پڑھا ہو؟ سارے کلام ہی زیادہ پڑھے تھا کہ کیا نہیں, اکثریت ایک دو ہوتے ہیں نا جس کی وجہ سے بھئی شہرت بھی ملتی ہے, یا اس کے علاوہ جو یعنی کہ ہر جگہ پر نا وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کلام آپ پڑھیں, یہ کلام آپ پڑھیں. یہ نا محفل کی کنڈیشن ہوتی ہے. کچھ محفلیں ایسی ہیں جہاں میں نے اعلیٰ حضرت کے کلام زیادہ پڑھے ہیں,
کچھ محفلیں ایسی ہیں جہاں میں نے سرائکی کلام زیادہ پڑھے ہیں، کچھ محفلیں ایسی ہیں جہاں میں نے اردو کلام زیادہ پڑھے ہیں، یعنی کہ ہر جگہ کی ایک تقریباً میں نے سارے کلام برابر ہی پڑھے ہیں۔ باقی وجہ شہرت میں نے کلام پڑھا تھا بس میرا ماہی صلی علیہ، یہ کلام بھی مشہور ہوا۔ اس کے بعد میں نے پڑھا تیریاں کیا باتاں، اس کے بعد میں نے پڑھا جی واہ صلی علیہ، اور اسی طرح کافی اور کلام بھی ہیں۔ چلیں آپ نے 3 بتائے، ہم پہلے والا بھی چھوٹے ہیں لاسٹ بھی چھوٹے ہیں، آپ درمیان والا سنائیں۔ تیری کیا بات سوہڑا من موہرا مدنی سوہرا من موہرا آمینہ تیرا لال جی کوے سادیا واری جاواں بول بول سوہرا من موہرا مدنی سوہرا من موہرا آمینہ تیرا لال جی کوے سادیا واری اپنی تے کوئی گل نہیں کردا حق دی بولی بولے سن کے مٹھڑے بول نی اڑیو من میرا پیا ڈولے من میرا پیا ڈولے شب راتاں کیا باتاں شب راتاں کیا باتاں تیریاں 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 کیا باتاں ساڈا عشق بھی تو ساڈی جان بھی تو ساڈا مان بھی تو تے تران بھی تو کل نبیاں دا سلطان بھی تو نالے عرشاں دا مہمان بھی تو ساڈا دل بھی تو دلدار بھی تو ساڈا مالک تے مختار بھی تو تے میں مک دی گل مکا دیواں تے میں مک دی گل مکا دیواں ساڈا دین بھی تو تے ایمان بھی تو کیا باتاں تیریاں کیا باتاں تیریاں کیا باتاں کوئی مثل نہیں ڈھولن دی کوئی مثل نہیں ڈھولن دی کوئی مثل نہیں ڈھولن دی چپ کر نہرے علی ایتھے جا نہیں بولن دی شب راتاں کیا باتاں شب راتاں کیا باتاں او دے سوہنے سوہنے وال جی کوے سادیا واری جاواں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا یہ بات ہے، بہت خوب۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اچھا شاہ صاحب، ہم پروگرام کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ رمضان شریف کا پورا مہینہ ہم نے انشاءاللہ یہ نظام چلانا ہے، تو وقتاً فوقتاً پھر بھی آپ سے
آپ کلام سنیں گے انشاءاللہ۔ اچھا یہ ہے کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو کی طرف سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا نظام چلا رہے ہیں آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا کریں، دین و دنیا کی بھلائیاں اور آخرت کے لیے آپ کی اس کاوش کو ذریعہ نجات بنائیں۔ کوئی جس طرح ایک بات اور میں آپ سے عرض کرتا جاؤں، جس طرح آج ہے کہ دن میں، کیونکہ میں پڑھ رہا تھا، مطالعہ میں نے کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ جہنم ایک بندے کے اوپر واجب ہو جاتی ہے، اس کی وجہ یہی کہ دن کو روزے رکھتا ہے، رات کو ڈرامے فلمیں وغیرہ دیکھتا رہتا تھا، یعنی کہ رمضان کا احترام نہیں کرتا تھا۔ اس حوالے سے آپ نوجوان جنریشن کے لیے آپ کوئی پیغام؟ بات زیادہ لمبی ہو جائے گی جی وہ کسی علاقے میں نا ایک شخص نے بیٹھے بیٹھے 4-5 بندوں کے سامنے نا جی اس نے کہہ دیا یار آپ کو پتہ ہے مسئلے کا؟ اس نے کہا کون سا مسئلہ؟ کہنے لگا جی مسئلہ یہ ہے کہ کتا کھانا حلال ہے۔ ٹھیک ہے، سب نے سنا، انہوں نے کہا پاگل ہو گیا بھائی، کتا حرام ہے، ہم نے علماء کرام سے سنا ہے۔ اس نے کہا تم نے سنا ہوگا لیکن میں نے بھی تو پڑھا ہے، میں نے سنا ہے، میں نے تحقیق کی ہے۔ انہوں نے کہا جی پھر اگر تو نے تحقیق کی ہے تو ہمیں دکھا۔ ہمیں دیکھا۔ کہتے جی ایسے کیسے دکھاؤں، تم لوگوں کو کیا پتا، تم کسی بڑے عالم کو لے آؤ، مفتی کو لے آؤ، میں اسے بتاؤں گا، اسے حوالے دوں گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، مسجد کے امام صاحب کے پاس گئے، بھئی ایسے ایسے فلاں جی گامو صاحب نے ایسے کہا ہے جی کتا کھانا حلال ہے۔ اس نے کہا استغفر اللہ، کتا تو یار حرام، اس کا تو لعاب ناپاک، کپڑوں کو لگ جائے، کپڑے ناپاک، یہ کیسی بات کی؟ اس نے کہا جی آپ چل کے ذرا بتائیں۔ اب امام صاحب جب وہاں پہنچے، ہاں بھائی گامے صاحب آپ نے کہا کتا حلال ہے؟ اس نے کہا جی حلال ہے۔ میں نے کہا دکھا کہاں لکھا ہے؟ کہتے تمہیں کیوں بتاؤں، تم تو مسجد کے مولوی ہو، ٹھیک ہے، کسی بڑے کو لے کے آؤ، میں اسے حوالے دوں گا۔ مثال کے طور پہ وہ چلے یہاں سے کوٹلی جھنڈیر، ٹھیک ہے، چلتے ہیں جی قاری واصل محمود صاحب کو بلا کے لاتے ہیں، ان کے پاس پہنچے، فلاں ہمارے علاقے کا بندہ ہے، نام اس کا ہے گاما، اور نام گاما ہے لیکن کام اس کے یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کتا حلال ہے، میں نے پڑھا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے ایک کتابیں پڑھی ہیں، میں نے مفتی کورس کیا ہے، میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی صورت میں بھی کتا کھایا جا سکے۔ چلتے ہیں، جھنڈیر صاحب جی کار لے کے پہنچے اس علاقے، ہاں بھائی تو نے کہا ہے کتا حلال ہے، کتا حلال ہے، کہاں دکھا؟ اس نے کہا جی آپ کو کیا پتا، آپ تو جھنڈیر ہو، کسی بڑے کو لے کے آؤ، میں اس کے سامنے بات کروں گا۔ ٹھیک ہے، اب وہ پہنچے جی شاہ والے پہ، سید پیر ابرار شاہ صاحب کے پاس، ایسے جی فلاں علاقے میں آپ کے اس طرح مرید بھی زیادہ ہیں، اور اس بندے نے جو ہے نا کہا ہے کہ کتا حلال ہے۔ پیر صاحب بھی ساتھ چلے پہنچے، ہاں بھائی دماغ تیرا ٹھیک ہے، تو نے کہا ہے کتا حلال ہے؟ کہتے ہیں ہاں جی حلال ہے۔ انہوں نے کہا دکھا، کہہ رہے آپ کو کیوں، آپ تو پیر ہو، پیروں کو کیا پتا مسائل کا؟ کیا بات ہے، بھائی کسی کو بتائے گا بھی صحیح۔ اس نے کہا ہاں کسی بڑے مفتی عالم فاضل کو لے آؤ۔ انہوں نے کہا یہ جھنڈیر صاحب ہیں، پیر صاحب ہیں، امام صاحب ہیں۔ کہ نہیں ان سے بڑا کوئی لے کے آؤ، میں آخر مناظرہ کروں تو کوئی مناظرہ تو کروں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، وہ چلے گئے نوری مسجد، ارشاد اصلی صاحب ہو گئے یا جو بھی اس وقت تھے وہاں، جی جی، ان کے پاس پہنچے، ایسے ایسے بندے نے کہا، انہوں نے کہ بلاؤ۔ جب اسے بلوایا اس نے کہا میں نہیں آتا، آپ کوئی پروگرام رکھو بڑا، میں آؤں گا، عوام کو بلاؤ، میں اس کے سامنے آ کے اپنا موقف بیان کروں گا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، فلاں دن جلسہ رکھ لیا گیا۔ اب اتنے میں پورے علاقے میں مشہور ہوئے، فلاں بندے نے کہا کتا حلال ہے، کتا حلال ہے۔ جو نہیں جانتا تھا وہ بھی کہنا وہ فلاں بندہ، فلاں گاما، وہ فلاں بستی کے رہنے والا، فلاں موزے کے رہنے والا، فلاں جگہ رہنے والا۔ اب چلتے چلتے جی ڈیٹ فکس ہو گئی، ٹائم بن گیا، جلسے کا اہتمام ہو گیا۔ اب جی اس کے لیے بھی صوفہ رکھا ہوا ہے، باقی عالم فاضل قاری صاحبان بیٹھے ہیں، عوام کا جمع غفیر ہے، بالکل، اس کا انتظار ہو۔ اتنی دیر میں وہ جی بندوں کو چیرتا ہوا راستہ نکالتا ہوا پہنچے۔ سب نے کہا یہ اس نے کہا ہے، اس نے کہا ہے کتا حلال، اس نے اچھا اس نے۔ وہ پہنچا سٹیج پہ، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ میں نے کہا ہاں جی بیٹھو، بیٹھ گیا۔ انہوں نے کہا بیٹھتا نہیں، آپ عالم ہیں، آپ حافظ ہیں، آپ کے سامنے برابر کیسے بیٹھوں؟ انہوں نے کہا پھر بتا کیا؟ انہوں نے کہا تو نے کہا ہے کتا کھانا حلال ہے، حلال ہے۔ کہتے جی ہاں جی میں نے کہا ہے۔ انہوں نے کہا دکھاؤ کتاب میں۔ کہتے ہیں میں کتاب میں کہاں دکھا، میں تو ہوں ان پڑھ جاہل، آپ بتائیں کتا کھانا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کتا کھانا حرام ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا آپ کہہ رہے ہو اتنے بڑے عالم حافظ، اتنا بڑا مدرسہ، آپ کہہ رہے ہو کتا کھانا حرام ہے تو حرام ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو نے جو کہا ہے کہ کتا کھانا حلال ہے، تو نے پورے شہر میں سارا تیرا نام ہوا پڑا ہے۔ اس نے کہا اصل میں مجھے چاہیے تھی شہرت، شہرت، میں مشہور ہونا چاہتا تھا،
ٹھیک ہے. اور مشہور ہونے کے لیے میں نے یہی طریقہ نکالا ہے. ویسے تو کوئی مجھے جانتا نہیں ہے. اب جس سے پوچھو بھائی کس نے کہا ہے کہ کتا کھانا حلال ہے، وہ کہیں گے فلاں گاما فلاں بستی کے رہنے والا. میں نے چاہنا تھا، چاہیے تھی مجھے شہرت، چاہیے تھی مجھے مشہوری، میرا نام بننا تھا. بھلے کہتے ہیں نا کہ وہ نام تو ہوگا، بدنام تو ہوں گے، کیا نام نہ ہوگا؟ بھلے میں بدنام ہو گیا ہوں لیکن نام بھی تو میرا ہو گیا ہے نا. نام بھی ہوگا. تو آج جو دور ہے نا، جی اب بھی ہم اگر مسجد کی طرف جاتے ہیں، نماز کی طرف جاتے ہیں، ماہ رمضان آیا، ہم مشہور ہیں، مشہور، کمال ہے یار، نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، یہ کر رہا ہے. تو یہ ریاکاری، یہ دکھاوا، اس چیز سے بچنا چاہیے. مشہور ہونے کے لیے مسجد میں نہیں آنا، مشہور ہونے کے لیے روزے نہیں رکھنے، مشہور ہونے کے لیے نعت خوانی نہیں کرنی. کیا بات ہے. تو نعت خوانی بھی کرنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، عبادات بھی کرنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے. اور کچھ لوگ ایسے بھی، آپ حالانکہ دیکھ لیں آج تقریباً 5ویں تراویح ہو گئی اور لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، قسمت والے روزے بھی رکھ رہے ہیں، لیکن آج بھی اب بھی ایسے بدبخت ہیں جو روزے نہیں رکھ رہے. بالکل ایسے ہی، کوئی شک نہیں. حالانکہ 10 گھنٹے 12 گھنٹے 13 گھنٹے کا دن ہے تو محسوس بھی نہیں ہوتا. میرا تو 7 سال کا بیٹا ہے، اس نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. پہلا روزہ اس نے پورا رکھا ہے، پھر اسے میں نے کہا یار 1 بجے تک رکھ لو، آخر میں رکھ لینا. اس نے کہا چلو 1 بجے تک وہ کچھ بھی نہیں کھاتا، لیکن پھر بھی ہم زبردستی اسے کھلاتے ہیں. بھائی بچہ ہے، چھوٹا ہے، شوق تو ہے نا. کیا بات ہے. بہت اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا ہمیں ریاکاری سے بھی بچائے اور اس طرح کے مشہور ہونے سے بھی بچائے. آمین. کیا بات ہے. بہت خوب آپ نے مثال دی. اگر حقیقت میں اگر کوئی چاہتا ہے تو وہ رب کی رضا کے لیے اگر ہے تو عبادات کریں، کچھ کرنے والے ہیں. اور آج جمعہ تھا، میں جمعے پر گیا، وہیں پر یعنی کہ یہ دیکھ لیں کہ 15 20 یا 30 موٹر سائیکلیں ہوتی تھی. آج تقریباً 200 250 موٹر سائیکل کھڑی تھی. کیا ہے جی؟ پہلا جمعہ ہے. اس کے بعد یہ پہلے 10 دن لوگ عبادت کی طرف ایسے بڑھتے ہیں کہ کیا ہی بات ہے. اور ہمارا بھی دل خوش ہوتا ہے. اصل میں انسان کے نا دشمن ہیں 2. جی. ایک ہے نفس اور ایک ہے شیطان. ایک ہے شیطان. شیطان تو قید کر دیا جاتا ہے، جو نفس ہے نا وہ ہمارے ساتھ ہے. وہ ہمارے ساتھ ہے. بالکل. اب یہ دیکھ لیں آپ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کی جماعت کو کہا کہ سجدہ کرو، جی، تو شیطان اکڑ گیا. بالکل. ہم کہتے ہیں نا ہمیں شیطان نہیں کرنے دیتا، شیطان نیکیاں نہیں کرنے دیتا. تو شیطان کو بھی تو کسی نے روکا تھا نا. بالکل ایسے ہی ہے. وہ کیا تھا؟ وہ اس کا نفس تھا. نفس تھا. بے اس نے شک. کہا میں آگ سے بنا ہوا ہوں، یہ مٹی سے بنے ہوئے ہیں، کیوں کروں؟ بالکل. اس کے نفس نے کہا کہ تو ان سے افضل ہے، بڑا ہے. بالکل. تو نفس اور شیطان یہ دونوں سے ہی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے. بے شک. بے شک. تو شیطان تو قید ہو گیا، نفس جو پورا سال ہمارے ساتھ رہا ہے، ہمارے ساتھ رہا ہے نا، تربیت اس نے جو ہے نا اپنا رنگ تو دکھانا ہے نا. بالکل ایسے. تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پہلے 10 12 موٹر سائیکل ہوتی تھی، آج 200 250 300 موٹر سائیکلیں تھی. وہ ایسا سمجھ لیں کہ جو شیطان کے چکر میں نہیں آتے تھے نا، جی، شیطان قید ہو گیا، وہ نماز پڑھنے کے لیے آ گیا. شیطان جب واپس آئے گا پھر وہ بلا رہے ہوئے کہ دیوے دے ساڑھے ہوئے. تو جو نفس کے تابع ہیں وہ اب بھی نہیں جا رہے. بالکل ایسے ہی. اللہ اب بھی چوکوں میں بیٹھے ہوں گے، اب بھی ادھر بیٹھے ہوں گے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک کام کرنے بھی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے. آمین. فقیرانہ صدا کر چلیں، صدا خوش رہو. ہم دعا کر چلیں. وما علینا الا البلاغ المبین.